वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। इस वक्त माशरती तौर पर जो हमारा मुआशरा है वो इस कदर जहनी दबाव का शिकार है कि मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात चलते हैं। कहीं जो है वो जिस इंसान के पास जॉब नहीं है, जो बेरोज़गार है, उसके जहनी मसाइल हैं। कहीं किसी की तलाक हो गई है तो जहनी मसाइल हैं। कहीं किसी का रिश्ता जो है वो बिल्कुल एंड पॉइंट पे पहुंच चुका है। तकलीफ़ और परेशानी और अजियत के मामलात ऐसे हैं कि जहनी दबाव का शिकार है। बच्चों की तालीम व तरबियत है, घर के अखराजात हैं, मामलात हैं, ये सब चीज़ें मईशत से रिलेटेड हैं। जब तक आपके मुल्क की मईशत स्ट्रॉन्ग नहीं होती, आपके मुल्क के शहरी जो हैं वो जहनी दबाव का शिकार रहते हैं। ये जहनी दबाव सिर्फ आपको घरों के अंदर नजर नहीं आता, ये जहनी दबाव आपको जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में भी नजर आएगा। ये जहनी दबाव आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल में भी नजर आएगा। ये जहनी दबाव आपको जो है वो कहीं भी आपके काम की जगह पर भी नजर आ सकता है। एक रेडी वाला भी जहनी दबाव का शिकार हो सकता है क्योंकि वो इंसान है। एक जो है वो अफसर भी जहनी दबाव का शिकार हो सकता है क्योंकि वो इंसान है। तो बेसिक जो है वो इंसान की दिमागी जो हालत है वो उसके साथ गुजरने वाले हालात और ख्यालात उस पर जो है वो डिपेंड करती है। एक तो हालात होते हैं कि हालात बहुत बुरे हों तो इंसान उनसे निपटने की सलाहियत कितनी रखता है। जहनी दबाव पैदा ही तब होता है जिस वक्त हालात से निपटने की सलाहियत इंसान के अंदर खत्म हो जाती है या फिर उतनी पावर से वो मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं कि जहनी तौर पर मजबूत लोग जो है वो हर मैदान को जीतने की सलाहियत रखते हैं। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है राना जाहिद अली ने। आइए देखते हैं, उसके बाद हमारे साथ स्टूडियोज में भी मौजूद हैं, मिलकर इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी हालात ने माशरती ढांचे पर गहरे असरात डाले हैं। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी ने घरेलू झगड़ों, ख़ानदानी नाचाकियों और तलाक के केसेस में इजाफ़ा कर दिया है, जबकि आवाम में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन जैसे नफसियाती मसाइल आम हो रहे हैं और इसका जो असर है वो उस बच्चों पर ज़्यादा पड़ रहा है। दूसरी तरफ गुर्बत और मौक़े की कमी ने जराइम, मनशियात के इस्तेमाल और समाजी बिगाड़ को बढ़ा दिया है, जिससे अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ रहा है। सेहत के शोबे में भी शदीद बहरान है क्योंकि खुराक और इलाज महंगा होने से बच्चे और ख़वातीन ख़ास तौर पर ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इन सब हालात ने पढ़े लिखे नौजवानों को हिजरत करने पर मजबूर कर दिया है, जिसके नतीजे में मुल्क पर ब्रेन ड्रेन का बोझ बढ़ रहा है। यूँ पाकिस्तान के मौशी बहरान ने न सिर्फ इनफरादी ज़िंदगी बल्कि माशरती इक़दार और ख़ानदानी निज़ाम को भी ख़तरे में डाल दिया है। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। गुस्से का बढ़ता हुआ मामला, पाकिस्तान में गुस्सा करने वाले लोगों की तादाद में इजाफा क्यों हो रहा है? जाहिर बात है, गुस्सा क्यों आता है इंसान को, या यकदम इंसान जो है वो गुस्से में आकर पागल होकर कोई भी ऐसा काम कर देता है, उसकी जहनी कैफियत यकदम जो है वो बिगड़ जाती है, जिसमें उसके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं या उसके हाथ से कोई ऐसी चीज़ सरदर्द हो जाती है कि जिसके बाद में उसको एहसास होता है कि ये मैंने क्या किया। यकदम आने वाला गुस्सा जो है वो किन जहनी दबाव के नतीजा होता है? कौन से ऐसे जहनी दबाव आपके साथ चल रहे होते हैं जिसकी वजह से आपको फौरन से गुस्सा आ जाता है? ये क्या मामलात हैं, इस पर बात करेंगे। तालीम और तरबियत का मैदान देख लें तो वहाँ भी गुस्सा, ऑफिस देख लें तो वहाँ भी गुस्सा, घर बार देख लें तो वहाँ भी गुस्सा, पर्सनल रिलेशनशिप देख लें तो वहाँ भी गुस्सा। इस गुस्से ने जो है वो पाकिस्तान पर कब्जा करके रखा है और ये जहनी दबाव में जो है वो लोगों को ले चुका है। बहरहाल राना जाहिद अली, आप इस हवाले से जो है वो क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि ये जो टॉपिक है हमारा आज का, ख़ास कर ये टॉपिक हम बता रहे हैं कि ये जो हमारी गुर्बत और ये जो महंगाई है, ख़ास कर ये जो महंगाई हमारे मुल्क में चल रही है, ये जो है ना, इसका जो तमाम असर है वो तमाम हमारे जो है उसके ऊपर, जो ज़िंदगी के ऊपर जो है ना ये असर डाल रहा है। उसमें आपका गुस्सा है, उसमें चिड़चिड़ापन है, उसमें अज़वाजी ताल्लुकात हैं, माशरती ताल्लुकात हैं, हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत है। मौशी हालात जब तक हमारे इस मुल्क के ठीक नहीं होंगे, हमारा जो है ना वो निज़ाम ज़िंदगी ठीक नहीं हो सकता। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर पेश करने लगा हूँ। देखिए, वो उसके बगैर जो है ना, क्योंकि हम यहाँ पर जो कोई भी बात करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ हम बात करेंगे। जो पाकिस्तान के मौशी हालात हैं वो मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ। देखिए, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि महंगाई और गुर्बत में 2023-2024 में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान में तकरीबन 1,30,00,000 अफराद मजीद गुर्बत में चले गए हैं। नबिया, ये देखें, 1,30,00,000 अफराद गुर्बत में चले गए पाकिस्तान में 2023 और 2024 में। तो जो 2025 अभी आना है, इसकी आदाद शुमार आने हैं। अब आप फिर कहेंगे गुस्सा, चिड़चिड़ापन आना नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है, बिल देने को नहीं है, तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मौशी हालात खराब होने। फिर ये देखें कि आपका जो है तालीम से महरूम, रिलेशनशिप डैमेज जो हो रहे हैं, तालीम से महरूम,
حکومتیں اپنی طرف سے پورا کام کر رہی ہیں کہ جی تعلیم کو پروموٹ کیا جائے، لیکن اس کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو بتا دوں پاکستان میں تقریباً 2.60 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. 2.60 کروڑ بچے اسکولوں سے ہی باہر ہیں، اور یہ پاکستان کی آبادی کا کتنے فیصد بنتے ہیں؟ 39% بنتے ہیں. اور جہاں پر ہم دعوے کر رہے ہیں کہ جی ہمارا جو نظام تعلیم ہے اور یہ ہے وہ ہے بہت زیادہ اوپر جا رہا ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ ہمارا جو ہے غذائی قلت اور صحت کا بحران، اب آپ یہ ہاسپٹلز کی اگر ہم بات کریں گے، آپ یقین مانیں پرسنل ایکسپیرینسز ہو رہے ہیں، لوگوں سے ہم بات کریں، آپ دوائی لینے کسی ہاسپٹل میں جائیں آپ تو سب سے پہلے وہ کیا کہیں گے؟ پہلے تو آپ کا جو ایمرجنسی ہوتا ہے جہاں پر آپ کو فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے وہ آپ کو یہ کہہ کے ڈال دیتے ہیں اس بیماری کا علاج یہ نہیں ہے، یہ میڈیسن لے لیں، یہ میڈیسن. اور بعض اوقات تو ایسے ہاسپٹل ہیں جن کے نام ہیں وہاں پر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس دوائی اپنا بیماری کا علاج نہیں، کل آپ آؤٹ ڈور میں ہو جائیں، ہمیں حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے. اور بھائی ایک بندہ ایمرجنسی کی صورت میں آپ کے پاس ہے، اس کے معدے میں درد ہو رہا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں جی باہر سے دوائی لے لیں، تو آپ نے ہاسپٹل کیوں کھولے ہوئے؟ ہاسپٹل بند کر دیں آپ. اگلے دن کہتے ہیں جا کے جی آپ دوائی لیں، وہاں پہ جا کے جی ہمیں حکومت کی طرف سے الاؤ نہیں ہے، لوز موشن لگے ہوئے، پیٹ میں درد ہے، ڈائریا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں جی آپ کو دوائی نہیں دے رہی، حکومت نہیں دے رہی ہمیں. دیکھیں یہ ہاسپٹل کا کام ہے، تو آپ صحت کی کس ترقی کی بات کر رہی ہیں؟ پھر آپ کا تیسرا لے لیں غذائی قلت. غذائی قلت کی کمی ہمارے اندر 17.17% تک پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے، اور خواتین اور بچے اس سے زیادہ متاثر ہیں. تو بچوں میں بھی آپ دیکھ لیں مختلف قسم کی بیماریاں آئی ہوئی ہیں، خواتین بھی جو ہے نا مختلف قسم کی ڈیفیشنسی کا شکار ہوئی پڑی ہیں. ہاسپٹل جا کے دیکھیں بھرے ہوئے ہمارے یہ. پھر ہمارا ذہنی صحت جو ابھی ہم جس کے اوپر بات کرتے ہیں، یہ ہمارا اور ہماری نوجوان نسل کا ایک چھپا ہوا بحران ہو رہا ہے. نبیہ اگر اس کے اوپر ہم نے ٹائم سے وہ جو ہے اس کے اوپر قابو نہ پایا تو ہمارا یہ جو ہے بہت بڑا یہ جو مسئلہ بن جائے گا، اور اس کی وجہ سے ہمارے ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں. بن چکا ہے، بہت بڑا المیہ بن چکا ہے. یہ دیکھیں اس وقت جس طرح سے لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، آپ دیکھیں کہ شادی نہیں نبھ رہی، ریلیشن شپ بہن بھائیوں کے رشتے جو ہے وہ یہاں پر تکلیف اور اذیت کا شکار ہے. ماں باپ کے ساتھ رویہ جو ہے وہ اولاد کا بگڑتا چلا جا رہا ہے. آپس میں بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ماں باپ کے جو ایک تعلق، ایک باؤنڈنگ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنے طور پر کسی نہ کسی ذہنی دباؤ میں مبتلا ہے. اور آپ نے بہت بالکل فیکٹ اینڈ فیگرز کے ساتھ بات کی کہ فیکٹس یہ ہیں کہ معیشت کا جو ہے وہ بحران ہے. معیشت جو ہے وہ سٹرونگ نہیں ہے ملک کی، جس کی وجہ سے لوگ پیسہ کمانے کے لیے جو ہے وہ نہ جانے کتنی تگ و دو کر رہے ہیں. کتنا مشکل ہوتا ہے باہر نکل کے پیسہ کمانا، یہ صرف وہ شخص جانتا ہے جو پیسہ کمانے کے لیے باہر نکلتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ یہ کام کر کے یہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پیسہ کما رہا ہے تو اس کو بڑے پیسے آ رہے ہیں. بڑے پیسے ایسے کیسے آتے ہیں؟ لوگ اتنے اچھے تو نہیں ہے کہ آپ کو اٹھا کر جو ہے وہ ایسے ہی پیسے دے دیتے ہیں اور آپ محنت بھی کوئی نہیں کرتے، یا آپ نے جو ہے اس کے لیے ایفرٹ بھی کوئی نہیں کی. نہ جانے لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، پھر بھی ان کو ان کے مطابق معاوضہ نہیں ملتا. سب سے بڑی بات، ذہنی دباؤ میں نہیں آئیں گے تو کیا کریں گے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ ان کو ان کا معاوضہ نہیں ملتا ہے. آپ یہ بتائیں آج بھی کوئی سیکورٹی گارڈ لے لیں، آج بھی کوئی فیکٹری کا ورکر لے لیں، آج بھی گھریلو کام کرنے والے لوگوں کو لے لیں، آپ 18-20 ہزار میں گھروں کے خرچ چلا سکتی ہیں. آپ لاکھوں روپے ڈگریوں کے اوپر لگا رہے ہیں اور آپ کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں. آپ کے اوپر 20-25 ہزار روپے ڈاکٹر بن کے آتا ہے، 40-50 ہزار روپے وہ سٹائپنڈ لے رہا ہوتا ہے. اس نے ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہونا. اور وہ ڈاکٹر جو 48 گھنٹے ڈیوٹیز کر رہے ہیں، لاکھوں روپے جو ہے وہ ڈگری پر لگا کر، اس کے بعد ان کو صرف اگر لاکھ روپے یا 80,000 روپے جو ہے وہ تنخواہ ملے گی تو وہ پھر ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوں گے. 30% ہماری یوتھ جو ہے نا وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ 30% سے بڑھ گیا ہے. ریشو 30% سے جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. میں دیکھ رہی تھی انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ اس وقت جو پاکستان کے حوالے سے ینگسٹرز میں جو انزائٹی، ڈپریشن اور سٹریس کا بڑھتا ہوا معاملہ ہے، یہ انتہائی تکلیف دہ ہو چکا ہے. کیونکہ ایک تو آپ کے جو اسٹڈیز میں جی میں نے اتنے جو ہے وہ آپ کے نمبرز آئیں گے تو آپ کو آگے جو ہے وہ ایڈمیشن ملے گا، یہ ذہنی دباؤ، ایک ذہنی ٹینشن. اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ پڑھائی ایک ذہنی ٹینشن، اور پہلے اتنی مشکلوں سے جو ہے وہ پڑھو، پھر ڈگریاں لو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کل کو اٹھ کے جو ہے وہ آپ کو جاب ہی نہ ملے، آپ کہیں پر جو ہے وہ جا کر اس کے مطابق اپنی ڈگری کے مطابق جو ہے وہ جاب تلاش کریں تو آپ کو نہ ملے. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں نا یہ بڑی کرٹک ہیں. اور یہاں پر وہ لوگ جن کے پاس کوئی ہنر ہے وہ ان سے زیادہ پیسے کما رہے ہیں. یا بزنس مین جو ہے وہ اس نے 10th میٹرک پڑھا ہوا ہے، کوئی اس نے جو ہے وہ ایم اے نہیں کیا، ایم ایس سی نہیں کی، بی ایس نہیں کیا، کوئی آنرز نہیں، کچھ نہیں. لیکن کیا کہ وہ ایک میٹرک پڑھا ہوا بندہ جو ہے وہ ایک بزنس کر رہا ہے، اور وہ اپنے بزنس میں جو ہے اس سے کہیں زیادہ کما رہا ہے، جو نوکری میں ایک ڈاکٹر سے بھی زیادہ کمائی ہے لوگوں کی یہاں پر. بالکل. دیکھیں آپ
تو کیا کریں پھر؟ لوگ پڑھنا چھوڑ دیں؟ کیا بالکل کریں؟ ایسی اتنے پیسے لگا کے لوگ پتہ نہیں کس کس طرح اپنی جو ہے وہ جائیدادیں، زمینیں، زیورات بیچ کے اپنے بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، یہاں پڑھائی کرواتے ہیں ان کی باقاعدہ طور پہ. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ان کو ان کے مطابق یہاں پر نوکریاں نہیں ملتی تو پھر وہ ذہنی دباؤ کا ہی شکار ہوں گے. پھر وہ اپنے آگے اگر ان کی آپ شادیاں کرنے لگتے ہیں کہ جی شادی کے بعد شاید، اچھا یہ جو کانسیپٹ ہے نا، شادی کے بعد شاید بیوی آ جائے گی تو اپنی قسمت کا رزق لے آئے گی، اس کو شاید نوکری مل جائے گی، اور پھر اچانک سے ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد نوکری مل بھی جاتی ہے. اچھا یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. شادی کے بعد آپ رسپانسبلٹی اٹھانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوتے ہو اور آپ ایفرٹ اپنی تیز کر دیتے ہو، اس لیے نوکری مل جاتی ہے. گھر بیٹھے کسی کو نوکری نہیں ملتی بھائی، ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. یہ شادی سے پہلے بھی کر لو تو مل جائے. اور بالکل یہ نہیں ہے کہ بیوی گھر میں آئی ہے تو نوکری لے کر آئی ہے. کسی کا اورا آپ کے اورا کے ساتھ ملتا ہے. یہ جو قسمت کی بات ہوتی ہے نا، یہ اوراز ہوتے ہیں، لائف کے، پرسنالٹی کے، شخصیت کے اوراز ہوتے ہیں، رنگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ کی جو لک ہے وہ گروم کرتی ہے. بس اس کے علاوہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ بیوی کے نصیب کی جو ہے وہ نوکری لے کر جو ہے وہ ملے گی. نوکری آپ کو خود ہی ڈھونڈنی پڑے گی، اور نوکری ہوگی تو ملے گی نا. یہی ذہنی دباؤ ہے. آپ دیکھیں نا، آپ کتنے گریجویٹ سالانہ پیدا کر رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں آپ گریجویٹس پیدا کر رہے ہیں. آپ یونیورسٹی کالجز چلے جائیں، جگہ جگہ پر کھلے ہوئے، اور ہر بندہ ڈگری لے کے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. تو ان سے بہتر آپ نے کہا کہ وہ لوگ نہیں جو کوئی ہنر سیکھتے ہیں یا کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں یوٹیوب پہ بےہودہ قسم کا کنٹینٹ بنا کے وہ پیسے کما رہے ہیں. یہ کس قدر یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ یوٹیوب سے پیسے کمانے کے لالچ میں جو ہے وہ کس قدر بےہودہ کنٹینٹ دیا جا رہا ہے، کس قدر گند پھیلایا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس وقت جو ذہنی امراض کے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ پیسے کا نہ ہونا، یا آپ جتنی ایفرٹ کر رہے ہیں جس میرٹ پر آپ کو ہونا چاہیے تھا اس میرٹ پہ آپ کا نہ ہونا، جو چیز آپ کی زندگی میں آپ کے مطابق، آپ کے لیول کے مطابق ہونی چاہیے تھی اس کا آپ کے لیول کے مطابق نہ ہونا، کوئی ایسا ریلیشن شپ یا رشتہ جس میں آپ کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، اس رشتے کا نہ چلنا، یہ سب ذہنی دباؤ کی نشانیاں ہیں. یہی نہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اگر انسان کی جیب میں پیسہ نہیں ہے نا تو وہ بالکل صفر پہ محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو. بہرحال رانا زاہد علی، آپ اس حوالے سے جو ہے وہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پیسہ کسی بھی کام کے لیے نا وہ ہونا بہت ضروری ہے. اور جو دوسرے یورپین کنٹری ان کو کہتا ہے لینڈ آف اپرچونیٹیز کہا جاتا ہے کہ وہ اگر کوئی خواب دیکھتے ہیں تو وہاں پر ان کا خواب پورا ہوتا ہے. اور پاکستان کے جب معاشی حالات، آپ نے لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے اب جب ڈگریاں لے رہے ہیں اور آپ جو ہے آپ کو جاب نہیں ملتی ہے، آپ کی جاب پلیسمنٹ کہیں پر نہیں ہے، آپ کو 15-20 ہزار کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں، بول کے وہ بھی سالوں مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے. تو لوگوں میں، معاشرے میں غصہ، چڑچڑا پن نہیں آنا. آپ جائز خواہشات پوری نہیں کر سکتے. آپ بیمار ہو جائیں، آپ ہاسپٹل، گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ کو کوئی وہاں پہ منہ نہیں لگائے گا، کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں. تو مجھے بتائیں پھر لوگوں میں غصہ اور چڑچڑا پن نہیں آنا، معاشی حالات کہاں سے ٹھیک ہو گئے؟ ایک طرف تو جو ہماری حکومتیں کہتی ہیں جی ہم نے معاشیت کے لیے یہ کر دیا، ہماری ٹریک کے اوپر چڑھ گئی ہے. ایک طرف IMF کہہ رہا ہے کہ ہر بندہ جو پاکستانی ہے وہ مقروض ہوتا جا رہا ہے. دوسری طرف کہہ رہے کہ ہم نے غربت کو ختم کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی غربت جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے. وہ اعداد و شمار دے رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو دونوں میں سے ایک جھوٹ بول رہا ہے. اچھا، ذہنی صحت کے حوالے سے نہ تو کام کیا جا رہا ہے. ذہنی صحت تو آپ کی تب بنے گی نا جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا یا اپرچونٹیز ہوں گی. اپرچونٹی نہیں ہے تو ذہنی صحت کا کہاں سے آپ جب ٹھیک کر لیں گے؟ جب آپ خوش ہوں گے، آپ کے پاس جیب میں پیسہ ہوگا نا، آپ اپنی خواہشات کو پوری کر لیں گے، تو ذہنی بیماری نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہوگی. اگر آپ کو بیماری بھی پڑتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کچہریاں، بیماریاں اور ہاسپٹل کسی کو نہ لے کے جائے، تو اس میں سچی بات ہے. اگر آپ ذہنی مریض بن گئے، ذہنی کوئی میڈیسن لینا سٹارٹ ہو گئے، ایک تو اس کے لیے ہاسپٹلس کوئی نہیں ہے. ہاسپٹل جاتے ہیں وہ آپ کو دوائیاں اتنی مہنگی لکھ دیتے ہیں کہ وہ نہیں ہے. اگر آپ پرائیویٹ علاج کرواتے ہیں تو وہ آپ اس کا علاج نہیں کروا سکتے. تو یہ دیکھیں کہ ہمارے جو معاشی مسائل ہے، حکومت کو چاہیے کہ چاہے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے لیے کوئی ایسے ہنر پیدا کر دے، فری آف کاسٹ ہنر لگائے، جگہ جگہ تعلیم ہو جس طرح کے باہر کی کنٹریز میں ہوتے ہیں. بچوں کو لے کے معاشی حالات ہمارے ٹھیک ہونے چاہیے، ہماری دنیا کو انویسٹمنٹ لے کے آنے چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، دوسری طرف ہمارے جو نوجوان بے روزگار ہیں، دوسری طرف ہمارے معاشی مسائل خراب ہیں، دوسری طرف ہمارے طلاقوں کے کیسز بڑھے ہیں. وجہ کیا ہے؟ روزگار نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. تو آخر پھر یہ کیسا چلے گا؟ مہنگائی پیک پر جا رہی ہے، بجلی کے بل آپ سے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اب آگے سردیاں آ رہی ہیں، آپ کی گیس مہنگی ہو جانی ہے. تو اب ہم جائیں تو جائیں کس طرف جائیں؟ تو جائیں کہاں؟ صحیح بات ہے. اب وہ پے کرنے کے لیے اور اپنی تمام لائبلٹیز کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے پیسہ تو ریکوائرڈ ہے. آپ کو پیسے کی ریکوائرمنٹ تو ہر جگہ پر آپ کو جو ہے وہ موجود ہے. لیکن اگر آپ کے پاس سورس آف انکم ہی کوئی نہیں ہے، ایگزیکٹلی پھر کیا کریں گے؟
اب یہ جو ایک ذہنی دباؤ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تو حکومت کو کام کرنا پڑے گا, یا تو قرضے دینے پڑیں گے تاکہ جو ہے وہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اپنا سائڈ بزنس بھی سٹارٹ کریں. قرضے جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو قرضہ دینا چاہیے, خواتین کو قرضہ دینا چاہیے, اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی خاتون یا اسٹوڈنٹس جو ہے چاہے ان کا کوئی بھی شعبہ ہو, اس سے ڈزنٹ میٹر, لیکن ان کو حکومت کی طرف سے اتنا قرض ضرور ملنا چاہیے کہ وہ اپنا پرسنل کاروبار ایک سائڈ پر شروع کریں. لیکن سب کاروبار بھی نہیں شروع کر سکتے, پھر خریدنے والے کہاں سے آئیں گے؟ قوت خرید ختم ہو گئی ہے نا لوگوں میں. تو اس کے لیے آپ کو اسٹریٹجی اور پالیسی ایسی بنانی پڑے گی جس میں آپ کو یہ جو مہنگائی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. بیسیکلی تو مہنگائی ختم ہوگی, جو آپ کے معاملات ہیں, چیزیں ہیں, وہ سیٹلڈ ہوں گی, تو تبھی اس کے بعد جو وہ چیزیں مینیج ہوں گی اور ذہنی دباؤ سے لوگ آزاد ہوں گے, ورنہ یہ ذہنی دباؤ تو بڑھتا جائے گا. آپ کو پتہ ہے کتنے پاکستانی ہمارے نوجوان لوگ جو پاکستان چھوڑ گئے ہیں؟ بالکل برین ڈرین پاکستان میں بڑی تیزی سے ہو رہا ہے. جس کو موقع مل رہا ہے, میں یہی آپ کو بات بتانے لگا تھا کہ دیکھیں اس کی وجہ سے ہمارے جرائم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, منشیات کے بھی افراد بن رہے ہیں, میڈیکل وہ اپنا پھر اس کے بعد پیلز کھاتے ہیں, وہ بھی ایک منشیات کے عادی لوگ ہو جاتے ہیں اپنی تکلیفوں کو کام کرنے. دوسرا سب سے بڑے نقصان کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے, اور جس ملک میں برین ڈرین ہو جائے تو اس ملک نے کیا ترقی کرنی ہے؟ ظاہر ہے جب لوگوں کو یہاں پر اچھا روزگار نہیں ملے گا, پیسے نہیں ملیں گے, تو انہوں نے باہر کے ملک میں جا کے خدمات دینی ہے نا. وہی انہوں نے ساری زندگی جو ہے اپنا پاکستان میں جاب کر کے کمانا ہے, انہوں نے وہی ایک سال میں ساری زندگی کی جاب اپنا کمائی کر لینی ہے. ان کا لیونگ سٹینڈرڈ آپ دیکھ لیں جو باہر کے ملکوں میں, اور پاکستان کے لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھ لیں. بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان سے ہم پیار کرتے ہیں, پاکستان ہماری جان ہے اور اس پر ہماری جان بھی قربان ہے, لیکن خدارا جو ہمارے اوپر ہمارے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی تو چاہیے یہ جو عوام بیٹھی ہوئی ہے اس کے لیے کچھ کریں. نوجوان کا کیا مستقبل, نوجوان کا کیا مستقبل ہے؟ کوئی نوجوان انزائٹی میں جا رہا ہے, نوجوان ڈپریشن میں جا رہا ہے, اس کا کیا قصور ہے؟ کیا قصور ہے؟ کوئی ایسا میکنزم بنائے کہ یونیورسٹی کالج لیول پر ان کو قرضے فراہم کیے جائیں, ان کو تعلیم دی جائے کہ آپ یہ کام کریں. دیکھیں جب ان کے پاس پیسہ آئے گا آٹومیٹک آپ کا جب مارکیٹ میں پیسہ آئے گا تو لوگوں کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے, اور آپ کی بائنگ پاور وہ زیادہ ہو جائے گی, اور لوگ خوشحال ہو جائیں گے. آپ کو نہ میڈیسن کی ضرورت ہوگی, نہ آپ کے ذہنی پریشان, نہ جرائم میں اضافہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن کچھ ٹپس جاتے جاتے 3 باتیں کروں گی, اور ان 3 باتوں میں خاص بات یہ ہے کہ ایک تو اپنے لائف سٹائل کے لیے آپ ذہنی طور پہ بھی پریشان کیوں نہ ہو, لیکن اپنی واک اور اپنی ڈائٹ پہ کمپرومائز نہیں کرنا. دوسری خاص بات, ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے اپنی قوت بڑھا دیں, اپنی طاقت کو جو ہے وہ بڑھا دیں. تیسری خاص بات, اگر کہیں بھی کچھ بند نہیں پڑتا, آپ کی اسٹڈیز سے آپ کو کچھ نہیں ملتا, تو آپ کے اندر جو سکلز ہیں ان سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیں. یہ 3 چیزیں اگر آپ کے ذہن میں رہیں گی تو آپ کافی حد تک ذہنی دباؤ سے بچ سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے گا, کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.